अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया पेश करते हैं। आज जिन खबरों पर बात होगी वो यूं है कि शैतान की मुलाकात के बाद जंग फैल गई। पाकिस्तान कुवैत के दिफाई मुआहदे और पाकिस्तानी मईशत, पीपी नून लीग लफ्जी जंग क्या सूरत इख्तियार करेगी। अब आते हैं तफसील की तरफ। शैतान की मुलाकात, नेतन्याहू, शैतन याहू इसे कहा जाता है और अब तो ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सही मानों में जो यहूदी हैं, जो इसराइली हैं, वो भी इसे शैतान कहते हैं, सहूनियों के अलावा जो शिद्दत पसंद हैं। आपके इल्म में है कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू की 8 मर्तबा मुलाकात हो चुकी है। ये किसी भी अमरीकी सदर की किसी सरबराह मुमलिकत से मुलाकातें इससे ज्यादा नहीं हुई, इससे बहुत कम हुई हैं। इससे पता चलता है कि ईरान के हवाले से अमरीका और इसराइल का गठजोड़ कितना मजबूत है। ये जो अमरीकी सदर कहता है ना कि मुझे नेतन्याहू ईरान जंग में फंसाए रखना चाहता है, ये सिर्फ बकवासियात है। ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है और ये मीडिया को एक तासुर देने की कोशिश है। हालांकि एक अंदरो रले हुए ने ये ये इतने अंदर से मिले हुए हैं कि वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है कि ए असल मावा तिया ने, इनके अंदर जो राजदारी है, इनके जो मफादात हैं, वो माँ बेटी की तरह के हैं। वो हमारे तो ये भी कहते हैं ना कि कहदी तीन हुआ है ते सुनादी नून हुआ है। तो यानी वो क्योंकि अंदर से मिले हुए हैं, वो बेशक बेटी को कोसने दे रही हो, उसे बुरा भला कह रही हो, लेकिन असल में वो सारे पैगामात होते हैं बहू के लिए। तो इसलिए ये दोनों एक ही हैं, इनको अलग ना समझा जाए। जो नेतन्याहू है उसको सबसे बड़ी जो तकलीफ है, उसकी कांग्रेस में हिमायत दिन ब दिन कम होती जा रही है और अमेरिका के तूलो अर्ज में उसके वोटर्स जो खुद इसराइली जो यहूदी भी हैं, वो भी नेतन्याहू से नफरत करते हैं। और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद तो जो सही मानों में अमरीकी हैं, जो इंसान दोस्त हैं, वो नफरत करने लगे हैं इससे, ट्रंप से। और सबसे कम सतह पर इस वक्त अमरीकी सदर का ग्राफ है। तो इस हवाले से लेकिन अब ये देखें कि इनकी मुलाकात के बाद जो खलीज है वो जंग फैल गई है। और एक अजीब, एक पंजाबी का लफ्ज है कड़मस। वो कड़मस, उसमें सिचुएशन समझ नहीं आती। वो एक ही जगह पर मुख्तलिफ चीजें हो रही होती हैं, यानी एक ही कमरे में आप खाना भी पका रहे हो, आप नहा भी रहे हो, आप कोई सो भी रहा हो, ठीक है, कोई वहां गार्डनिंग भी कर रहा हो, कोई सफाई भी कर रहा हो, यानी एक दूजे दे विच वो वज रहे होंगे ने। कड़मास का जो सही मानों में जो मंजरनामा है ना, वो अगर इस लफ्ज की हकीकत को समझ रहे हैं आपने, तो वो एक है कि कभी आप देखें किसी शादी पर, चाहे वो अरब महापति लोगों की शादी हो या गरीब गुरबाओं की, वहां एक इस्तेलाह है कि रोटी खुल गई है। अच्छा, रोटी खुलने के बाद जो उत्थे कड़मास होता है, वो देखने की चीज है, महसूस करने की चीज है, उसे लफ्जों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। अब कुवैत, बहरीन, ये इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, ईरान, उधर से वो कूद पड़ा है, उसने शरारत कर दी है। जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन का सदर है, वो अलग एक, अब जो हमले जारी हैं वो समझ नहीं आ रही कौन किससे लड़ रहा है। अब ये किस चीज की अक्कासी करते हैं कि खुदा ना खास्ता ये तीसरी आलमी जंग तक ये नौबत ना चली जाए, क्योंकि जेलेंस्की का इसमें कूदना और अपनी अपनी शरारत का हिस्सा बकदरे जुस्सा उसका हिस्सा डालना, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है।
اس پر بعد میں بات ہوتی رہے گی. اب ہم چلتے ہیں پاکستان کویت کے دفاعی معاہدے. دیکھیں پاکستان دفاعی طور پر وہ ہمیشہ ہی مضبوط رہا ہے. ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں جو انتہائی منظم ہے، طاقتور ہے، اور جس کا نظم و ضبط پوری دنیا میں مثال کی طرح پیش کیا جاتا ہے. اور اس نے اپنی دفاعی قوت، اپنی جو اسٹریٹجی ہے، ہر چیز کو برقرار رکھا ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھایا ہے. اور اس کا مظاہرہ ہم نے پچھلے سال 9-10 مئی کو دیکھا تھا، جب ہم سے 5 گنا بڑی جو فوجی قوت ہے، جو معیشت میں بھی ہم سے بڑے ہیں، انڈیا، اس کو ہم نے دھول چٹائی ہے. اور اس طرح اس کو شکست دی ہے کہ اندھے کو بھی روز روشن کی طرح نظر آنے لگا ہے کہ اس کو شکست ہوئی ہے. اس کے جو اعلیٰ ترین جو جہاز تھے رافیل، اس کو بھی ہمارے شاہینوں نے گرایا ہے. تو یہ دفاعی جو ہم نے ثابت کی ہے اپنی قوت، اس کے بعد سب نے اس کو تسلیم بھی کیا. اور ہمارے جو مربی ہیں، ہمارے جو محسن ہیں، سعودی عرب جو دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، سعودیز نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں جو اسٹریٹجک معاہدہ تھا، اور اس کی سب سے جو نمایاں جو جلی شک تھی وہ یہ تھی کہ دونوں میں سے ایک ملک پر بھی حملہ ہوا تو دوسرے پر تصور وہ ہوگا، اور یہ نیٹو کی طرز پر یہ شک ڈالی گئی تھی. اب ویسا ہی جب کویت کے پر جلنے لگے، اس کے پیروں کے نیچے زمین گرم ہونے لگی، تو اس نے بھی سعودی عرب کی طرز پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے یہ 2023 کے معاہدے کی جدید شکل ہے. حالانکہ ابھی تک اس کی کوئی جزیات سامنے نہیں آئی، اس معاہدے کے خال و خط ابھی نمایاں نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی اسی طرز کا ایک معاہدہ ہے. اس سے پاکستان کو بہت یعنی پاکستان مضبوط ہوگا، عرب ممالک مضبوط ہوں گے. لیکن میں یہاں ایک اور بات سوچ رہا تھا، دفاعی طور پر تو ہم بہت بہت طاقتور ہیں، الحمدللہ. الحمدللہ دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے. لیکن معیشت کہاں ہماری کھڑی ہے؟ معیشت تو روز بروز وہ کیا کہتے ہیں قبر کنارے پہنچ گئی ہے. اب صرف ہمارا کیا ایک رول رہ گیا ہے معیشت کے حوالے سے کہ قرض کے لیے درخواست دے دی، رول اوور کے لیے درخواست دے دی. اچھا، سعودیہ سے، امریکہ سے ہم نے اتنے بلین ڈالر مانگ لیے، اتنے بلین ڈالر مانگ لیے. چین کو کہا جی اتنے بلین ڈالر کا ہمیں آپ رول اوور کر دیں، اور مزید اتنے بلین ڈالر ہمیں مزید قرض دے دیں. سعودی عرب سے بھی ہم نے یہی کیا ہے. آج ہی کی خبر ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا 5 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا. مانگے ہم نے الگ سے ہیں رول اوور کا علاوہ. اس کے علاوہ ہم نے چین کا بھی 1.something ڈالر جو ہے ارب ڈالر، وہ ہم نے اسے واپس کیے ہیں، اور مزید اب رول اوور کے لیے ہم نے کوششیں بھی کر دی ہیں اور مزید قرض بھی مانگ لیا ہے. یہ ہماری سچویشن ہے. ایک طرف دفاع کے طور پر ہم اتنے مضبوط ہیں کہ پوری دنیا میں عزت ہے، اور دوسری طرف کشکول ہے، ٹھوٹا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے. یہ بہت عام آدمی جو ہے نا، وہ اس حوالے سے اتنا پس گیا ہے. ملک میں جو افراط زر ہے، جو گرانی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، یقین مانے اس کے قصے بیان کرنے سے پہلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بندہ وہ پوری طرح قصے بیان بھی تو نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں. گزشتہ سے پیوستہ میں نے پروگرام میں بھی ساری تفصیل بتائی تھی کہ کس کس شہر میں کس کس طرح سے ماں نے بچوں کو مارا، بچے نے ماں کو مارا، باپ نے بیٹوں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، دوست نے دوست کا گردہ بیچ دیا غربت سے تنگ آ کر. یہ سچویشن ہو رہی ہے ہمارے ہاں. اللہ کرے کہ کوئی ایسا بھی شخص آئے جو ہماری جو معیشت ہے ہمارے ہاتھ سے کم از کم ٹھوٹا تو چھوٹ جائے. یہ ایک جو گدہ گھری کا نشان، قومی نشان ہمارا بن گیا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ قرض مانگنے آیا ہوں، دراصل ہماری مجبوری ہے.
تو یہ پتہ نہیں یہ کیا مجبوری ہے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کن یہ بروکریسی اور جو سیاست دان ہیں وہ کس کس طرح سے اس ملک کو کتیا پانچا کر رہے ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پی پی نون لیگ لفظی جنگ کیا صورت اختیار کرے گی۔ ہاں، آزاد کشمیر دھاندلی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کس کس طرح سے انہوں نے بات کی، شعلہ بیانی کی، انہوں نے ریاست کو کیا کیا پیغامات دینے کی کوشش کی۔ اس سے ہٹ کر اب انہوں نے ایک نیا شعلہ چھوڑا ہے، وہ کہتی ہے کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی سے وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں یہ میسو دھاندلی کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ پہلی بار جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے، دوسری تیسری بار، پھر وہ جتنی بار وہ وزیر اعلیٰ رہے، ان کے برادر خرد وزیر اعلیٰ رہے، یا اب نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے سب کو کہا کہ یہ دھاندلی سے آئے ہیں، یہ کوئی بھی ایک الیکشن بھی یہ صحیح طرح سے ووٹ لے کر نہیں آئے۔ اچھا، اب اس کے جواب میں محترمہ مریم نواز نے کیا کہا ہے کہ دھاندلی کی ماسٹر پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے آئے گی؟ اچھا، یہ بڑی بڑی خوبصورت ایک انہوں نے کہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد اس کے وقت کا تعین بندہ کرتا ہے کہ اچھا یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، تو قیامت کس وقت آئے گی؟ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ قیامت کتنے بجے آئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی دھاندلی کا وہ کر رہی ہے۔ تو ان کے لیے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کے لیے نہیں، یہ غریبوں کے لیے قیامت آ چکی ہے۔ ان کو اب گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر تمام قیامت کی نشانیاں آشکار ہو چکی ہیں، وہ اب قیامت کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، فکر نہ کریں۔ مجھے اس سے ایک کہانی یاد آئی، ایک ہرن جا رہا تھا، تو شکاری نے ہرن کو دیکھا تو اس پر اپنی بندوق تان لی۔ ہرن نے کہا کہ تم مجھ پر گولی نہ چلانا، اگر تم نے مجھ پر گولی چلائی تو قیامت آ جائے گی۔ شکاری نے کہا ہے، قیامت آ جائے گی؟ تو چلے میں تمہیں نہیں مارتا۔ تھوڑی دور ہرن پھر اپنی مستی میں مست ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد کوئی خیال آیا ذہن میں شکاری کے، اس نے پھر بندوق تان لی۔ ہرن نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ پر گولی نہ چلانا، نہیں تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے شکاری نے کہا کہ میں بڑا کیوریس ہوں، میں نے آج تک قیامت نہیں دیکھی، تم کہہ رہے ہو کہ تم پر گولی چلانے سے قیامت آ جائے گی، تو آج قیامت کو میں دیکھ ہی لوں، میں تم پر گولی چلاتا ہوں اب اور دیکھتا ہوں کہ قیامت کیسی ہے، میں قیامت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے گولی چلائی، گولی کھانے کے بعد تو ہرن زمین پر تڑپنے لگا، آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بھی دیکھے شکاری، نیچے بھی دیکھے، دائیں بائیں بھی دیکھے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے سر پہ پہنچا ہرن کے، اور اسے کہا کہ بیٹا میں تو تمہیں گولی جب مارنے لگا تھا تم نے کہا تھا مجھے گولی نہ مارنا، تو اس سے قیامت آ جائے گی، اب میں کافی دیر ہو گئی ہے قیامت تو نہیں آئی۔ تو اس نے ہرن نے مرتے ہوئے کہا کہ بدبخت، قیامت تیرے لیے نہیں آئی، میرے لیے آ گئی ہے۔ تو حضور، قیامت غریبوں کے لیے آ گئی ہے، اس لیے آپ جو حکمران طبقہ ہے وہ قیامت کی نشانیاں بھی دیکھے، اور اس کے ایک دوسرے سے اس کا وقت بھی پوچھے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ قیامت کتنے بجے آئے گی، قیامت آ چکی ہے۔ اچھا، اب آخر میں جاتے جاتے بڑا خوبصورت جو لفظی گولہ باری ہو رہی ہے، جو جنگ و جدل کا ایک سماں ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اصل میں دونوں ایک ہیں، کیونکہ اگر یہ ان کی انشورنس پالیسی عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا ہے۔ عمران خان صاحب جب تک سیاسی طور پر زندہ ہیں تو اس وقت تک ان کے صرف لفظی گولہ باری ہوگی، یہ اصل میں دونوں ایک ہی رہیں گے۔ ہاں، جس دن عمران خان صاحب کی سیاسی موت واقع ہوئی، اس کے بعد
پھر یہ لڑ پڑے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ادھر ایک بات اور غور کرنے کی ہے اور وہ لکھ لینے کی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی موت جلد واقع ہونے کا ابھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جیسے ان حکومتوں کی بد عمالیاں، بد اعتدالیاں، بے ایمانیاں سامنے آ رہی ہیں، وہ عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے بھی سیاسی طور پر زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں چلتے ہیں، اس پر کیا کہا ہے جماعت اسلامی کے امیر انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ پیپلز پارٹی فارم 47 کے چھیچڑوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ صرف ایک پارٹی فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے، ان دونوں کے حصے میں فارم 47 کے چھیچڑے آئے ہیں، لہٰذا خاطر جمع رکھیں، یہ لڑیں گے نہیں، اور فی الوقت تو بالکل بھی نہیں لڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔